बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदइ स्साअति मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के पहले पारे में सूरह बकर की बिल्कुल इब्तदाई आयत से लेकर और आयत नंबर 20 तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के बारे में बताया कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और ईमान वालों की पहचान बतलाई, और इनकार करने वाले यानी जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी, और फिर कुछ मुनाफिकीन का भी ज़िक्र किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक आम हुक्म दिया, यानी जो कुरान करीम जिस काम के लिए नाजिल किया गया है, यानी तौहीद और यानी कि तौहीद के लिए सबसे पहला काम जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया वो तौहीद है, जिसमें सूरह बकर के वो सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहली यानी सूरह फातिहा के अंदर बिल्कुल दरमियानी आयत जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, यानी इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ़ अल्लाह से। जो लोग गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते, और जो लोग यानी कि जो लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो भी हरगिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते। और गैरुल्लाह से मदद मांगना और गैरुल्लाह की इबादत करना ये सब उसी दायरे के अंदर शामिल हो जाता है, जैसा कि जिसको हम समझते हैं कि हम बुज़ुर्गान दीन से और जो है यानी कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मदद मांगें, तो ये भी गैरुल्लाह से मदद मांगना है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 31 यानी सूरह तौबा आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ये बात समझा दी है कि उन लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को, अपने पीरों को, अपने मौलवियों को और अपने दुर्वेशों को माबूद बना लिया था। तो एक सहाबी ने अर्ज़ कर दिया, या रसूलल्लाह, हमने वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे कि हमने अपने बुज़ुर्गों को कभी अपना माबूद नहीं बनाया और ना हमने उनकी इबादत की। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की किताब और उसके रसूल के मुकाबले में जो लोग अपने बुज़ुर्गों की, अपने पीरों की, अपने वलियों की, अपने दुर्वेशों की बातों को मान लेते हैं और अल्लाह और उसकी किताब और उसके रसूल की बात का रद्द करते हैं, यही उनको माबूद मानना है। तो अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, पता चला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है ये कुरान करीम की एक सबसे पहली आयत है जिसमें तौहीद का हुक्म दिया गया। इससे आगे सूरह बकर की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, यानी कि आम तौर पर सब के लिए हुक्म फरमा दिया, आम तौर पर।
اور جن آیات کے اندر یا ایھا الناس ہوتا ہے اس سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آیت مکی ہو. کیوں کہ اس لیے کہ وہ عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنو ہو وہ ممکن ہے کہ وہ وہ آیت مدنی ہو. عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر پکار کر فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں گنوائیں یعنی جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں اتاری ہیں. کہ سب سے پہلے میں نے تمہارے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اس کے بعد فرمایا پھر آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی نازل کیا یعنی مہ برسایا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ تمہارے لیے اس زمین سے پھر اچھے پھل پیدا کیے اور غلہ پیدا کیا کھانے کے لیے، اور اس کی عبادت کرو. کیوں؟ یعنی کہ اس کی عبادت کرو کیونکہ تم خوب جانتے ہو ان تمام باتوں کو. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر آدمی جانتا ہے. آدمی کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن اگر کوئی اس سے یوں پوچھے کہ یہ آسمان کس نے بنایا تو وہ کہے گا یہ اللہ نے بنایا ہے. خواہ وہ کسی بھی زبان میں کہے، چاہے وہ ہندی زبان میں کہے، چاہے وہ اردو زبان میں کہے، چاہے وہ انگلش زبان میں کہے، اور چاہے وہ عربی زبان میں کہے، چاہے سنسکرت میں کہے، چاہے جس زبان میں کہے، لیکن اس کا ایک ہی الفاظ ہوگا کہ اس آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. پھر اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس زمین کو کس نے بنایا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس زمین کو بنانے والا اللہ ہے. پھر اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس زمین سے جو جتنی چیزیں نکلتی ہیں، مثلا میوہ ہیں، پھل ہیں، غلہ ہے، اناج وغیرہ ہے، اور جتنے اشیاء نکلتی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ تمام تر چیزیں اسی زمین سے نکلتی ہیں، تو انہیں کون نکالتا ہے، کون چلاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ وہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ دریاؤں کو کون چلاتا ہے، سمندروں کو کون یعنی کہ سمندر کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، نہر ندیوں کو کس نے چلایا، تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو اس لیے عزیز دوستو، ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلا کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہی ہو سکتا ہے. اس کے سوا کوئی اور ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا کسی کی ضروریات کو پورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. جب قرآن کریم پڑھنے کی ابتدا کرتا ہے تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. تو پھر بزرگوں کے سامنے، پھر جو ہے درویشوں کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سجدہ کیا یا سجدہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں بادشاہ کے پاس گیا، میں فلاں بادشاہ کے پاس گیا، میرا فلاں رئیس سے بھی واسطہ پڑا، تو وہ لوگ تو اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ مستحق ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ کیوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نبیوں کے سردار ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو یہ بتا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر میں مر جاؤں، تو کیا تو میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر نہیں کروں گا۔ یہ صحابی تھا، وہابی نہیں تھا عزیز دوستو، یہ وہابی نہیں تھا، صحابی تھا بلکہ۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کسی انسان کو جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا سجدہ کسی حال میں کبھی بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آج ہم مزاروں پر جا کر جو سر جھکاتے ہیں، یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ یہ اپنے بزرگوں سے لیا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی سجدہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مزار پر کوئی سجدہ نہیں۔ اول تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مزار کسی کا بنانا درست نہیں، کسی کا مزار جائز نہیں۔ عزیز دوستو، لوگوں کے خیالات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو کمرہ بنا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی کو عمارت کے اندر بنایا گیا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، یہ وہ کمرہ تھا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں اور قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کے اندر فالو کریں، اس کی سمجھیں، اس کی سنیں، اسی کی مانیں، قرآن کی مانیں، حدیث کی مانیں، قرآن کو مانیں، حدیث کو مانیں، اللہ کو مانیں، اس کے رسول کو مانیں۔ عزیز دوستو، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم عبادت کا جو دیا، آیت نمبر 21 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں میرے دل سے جذبات میں غلط نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، یعنی کہ معاف فرما دے، اور جتنی باتیں صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کسی آدمی نے ایک سوال لکھ کر کے بھیجا تھا، وہ پرچی کی شکل میں آیا تھا، کسی نے لکھ کر کے دیا تھا، اور اس نے سب سے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ تو عزیز دوستو، اس کا ایک آسان سا جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے کا دیکھ لیتے تھے، اسی طریقے سے پیچھے کا بھی آپ دیکھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان لو آخرت کے بارے میں، فرمایا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قرآن کریم کے اندر، یہ تقریباً
10 سے 20 پاروں کے درمیان میں کسی پارے کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے لوگوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ تو عزیز دوستو، یہاں پتہ یہ چلا ان احادیث کی روشنی میں اور اس قرآن کریم کے آیت کے ترجمے کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا علم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتلا دی ہم کو، اور ہم کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے ان کے بارے میں معلوم کیا، اور جب صحابہ کرام نہ بتا سکے، بہت ساری باتیں دنیاوی بھی ہوتی ہیں، اخروی بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی باتوں کا علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور جتنی چیزوں کا علم غیب آپ کو نہیں بتایا گیا، بہت ساری باتیں چھپا لی گئیں۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھو کہ پھر ان باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں مدنی زندگی کے اندر ایک واقعہ بنا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ پر اور اس کے رسول پر آپ ہم کو کچھ آدمی دے دیجئے تاکہ ہم کو دین کی بات سکھائیں۔ ایک صحابی نے اگرچہ آپ کو عرض بھی کیا یا رسول اللہ مجھے ان کے اندر سے جھوٹ کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی باتوں کو جو ہے رد کرتے ہوئے 70 صحابہ کو بھیجا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 70 کے 70 صحابہ کو ان لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کے شہید کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 آدمیوں کو ہرگز ان کے ساتھ روانہ نہ فرماتے اور اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم غیب تھا جن باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ جیسا کہ آپ ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کے اوپر نہیں بلکہ صرف اتنی سی بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا یا چغلی کھاتا تھا۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ علم غیب نہیں تھا، لیکن آپ کو علم اتنا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا علم کسی کو دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔